Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, praise Jesus, hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर खूबसूरत मोतबर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद के हजूर में आप सबों के लिए दुआ गो हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बात की कि मुख्तलिफ सवालात क्रिसमस के सीज़न पर हमें किए जाते हैं, जिनमें एक सवाल जो पेश नज़र और अहम है कि मजूसी कौन थे, कहाँ से थे। तो आज का जो मेरा अनुमान है वो ये है कि मजूसी कौन थे, कहाँ से आए थे, कब इनका सफ़र शुरू हुआ, कब यरूशलेम में पहुँचे और किस मज़हब से इनका तल्लुक़ था। तो तमाम साइमीन और सामिया को वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ, और आप सबसे गुजारिश है कि इस लाइव ट्रांसमिशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत ज़्यादा बरकतों से नवाजे और आप पर अपने चेहरे के नूर को जलवागर फरमाए। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, कलाम मुकद्दस में से नया अहदनामा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत के शुरू से कलाम खुदा में कुछ यूँ लिखा है, समात फरमाइएगा। जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने वक़्त के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इज़राइल की गिलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्होंने बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। क्या ही खूब कहा है किसी ने, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम तेरा सबा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं मजूसियों के बारे में, तो मजूसी दूर के ममालिक से आने वाले वो मेहमान थे जो खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने, तहाइफ पेश करने और उनकी ज़ियारत करने के लिए आए थे। मजूसी लफ्ज़ खालस ज़ुबान अरबी का लफ्ज़ है, जिसका अबरानी में हम देखते हैं तो मागोस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसका लफ्ज़ी मायने इल्म नजूम या फालगीर, ख्वाबों की ताबीर करने वाले या सितारों का इल्म रखने वाले। और जब हम इनके बारे में मज़ीद देखते हैं तो तारीख़ और बाइबल मुकद्दस की वो आयात हमें ये बताती हैं कि ये इल्म की माहिर थे, उस्ताद थे, पढ़े लिखे थे और इल्म दुनिया में इनका एक बड़ा नाम था। तो इल्म नजूम, फल्कियात और आज के अगर हम इन्हें साइंसदान कहें तो ये कहना गलत ना होगा कि इनके पास इतना ज़्यादा इल्म था, ये रोशनी की पूजा करने वाले थे। और कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह की पैदाइश पर हेरोदिस बादशाह के पास पहुंचते हैं और जाकर उसे ये सवाल करते हैं कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ पर है। तो इनका वहाँ पर जाना हमें इस बात की दलील और इस बात का बताता है कि ये इल्म नजूम और इल्म फल्कियात के साथ साथ सियासी तौर पर भी एक बड़े पैमाने पर फाइज थे, यानी कि एक बड़ी सलाम दुआ थी। इसलिए ये डायरेक्ट बादशाह के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये डायरेक्ट ये सवाल करते हैं कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा होना था वो कहाँ पर है। ये इस बात की गवाही है, इस बात की शहादत है, इस बात का वाज़ह सबूत है कि ये सियासत में भी बड़े पैमाने पर फाइज थे और
جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشرق سے آئے تھے، مشرق یروشلم کے مشرق میں جب ہم دیکھیں تو وہاں پر عرب ممالک پائے جاتے ہیں، اور عرب ممالک میں اس وقت میں علم نجوم جو ہے وہ بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا تھا، علم فلکیات بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا تھا۔ میں آپ سب کو ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعود لیاقت صاحب آپ کا بڑا شکریہ، اور رضوان مسیح صاحب آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے اسے جوائن کیا۔ پلیز اسے شیئر کیجیے گا، خدا آپ کو برکت دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق میں علم نجوم، علم فلکیات یا خوابوں کی تعبیر کرنے والے یہ جادوگر یا پنڈت بے شمار تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں میپ کو تو یروشلم کے مشرق میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عراق، افغانستان، ترکی یعنی کہ عرب ممالک جو ہیں وہ سرفرست فارس موجود، جو قدیم فارس اور آج کا عراق ایران ہے، یہ موجود ہوتے ہیں، ان کا یعنی کہ ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو مجوسی تھے وہ یروشلم کو پہنچے اور جا کر بادشاہ سے پوچھا کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہونا تھا وہ کہاں پر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ بڑا ہی پریشان ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس کی تاریخ کا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بادشاہ تھا تو یہ بڑا ہی برا بادشاہ تھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ہیرودیس بادشاہ پر بات کریں گے۔ گاڈ بلیس یو شادی بھائی، خدا آپ کو برکت دے، ضرور سے شیئر کیجیے گا۔ ہم اس پر بات کریں گے ہیرودیس بادشاہ کیسا بادشاہ تھا۔ تو تھوڑا سا میں بتاؤں کہ ہیرودیس بادشاہ نے اپنی جو وائف تھی اسے مار دیا تھا، اس وجہ سے کہ میری بادشاہت جو ہے وہ خطرے میں نہ آ جائے۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی مار دیا تھا اور اس کی بیوی لے لی، اس وجہ سے کہ میری بادشاہت جو ہے وہ خطرے میں نہ آ جائے یا مجھ سے وہ چھین نہ لیں۔ تو یہ اچھا بادشاہ نہیں تھا۔ اس نے جب یہودیوں سے اپنا مجوسیوں سے پوچھا کہ وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں پر پیدا ہوا ہے، تو ساتھ ہی اپنے اس نے جو وہاں پر لوگ موجود تھے، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام لوگ جو سردار کاہن تھے، فقیہ تھے، فریسی تھے، اس نے انہیں بلایا اور ان سے دریافت کی کہ یہودیوں کا بادشاہ مسیح کی پیدائش جو ہے وہ کہاں پر ہونی۔ تو انہوں نے بتایا پرانے انبیاء کی کتابوں میں سے، شریعت کی کتابوں میں سے، کہ اسے یروشلم کے بیت الحم میں پیدا ہونا ہے۔ تو یہ گھبرا گیا، یہ پریشان ہو گیا۔ آپ اس کی پریشانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے چپکے سے مجوسیوں کو بلایا اور ان سے دریافت کی کہ جا کر اس بچے کی بابت اچھے سے دریافت کرو، پھر مجھے بتانا، میں بھی آؤں گا اور آ کر اسے سجدہ کروں گا۔ لیکن اس کے دل میں کچھ اور بات تھی، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں مجوسیوں کے بارے میں، یہ فلسفہ دان تھے، پڑھے لکھے سائنس دان تھے، اور یہ جنوبی عرب سے آئے تھے، یہ بڑے ہی علم رکھنے والے تھے۔ اور اگر آپ علم کے بارے میں، علم نجوم کے بارے میں، ان کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو آپ گنتی کی کتاب 24واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جب ستارے کی ان کے سامنے رونمائی ہوتی یا ستارہ ان کے سامنے جب چمکتا تو اس بات کا اعلان ہوتا کہ یہ ایک بڑی ہستی کی پیدائش کی نشانی ہے۔ تو اس وقت میں ایک بڑا ستارہ ان پر چمکا، تو یہ اس ستارے کو دیکھ کر اس بڑی ہستی کی زیارت کو اور انہیں تحائف پیش کرنے کے لیے وہاں پر سفر کو نکلے۔ اور اگر ہم ان کے سفر کا جائزہ لگائیں تو وقت تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کا سفر جو ہے وہ سال یا 1.5 سال تک کا سفر تھا جو انہوں نے طے کیا، اور طے کرنے کے بعد جو ہے یہ یروشلم میں پہنچے جو کیپٹل سٹی تھا اسرائیل کا۔ اور یہ وہاں پر پہنچے تو ان کا ٹوٹل جو سفر تھا وہ تقریباً 800 سے 900 کلومیٹر تک کا سفر تھا۔ تو یہ تقریباً بنتا ہے ان کا 1.5 سال کا عرصہ، یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد یہ وہاں پر پہنچے۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے جا کر تحائف پیش کیے، جا کر سجدہ کیا اور جا کر انہوں نے زیارت کی، تو یسوع مسیح کی بابت لکھا ہوا ہے، مقدسہ مریم کی بابت لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک گھر میں تھے، وہ ایک کمرے میں تھے۔ تو اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ چرنی میں موجود نہیں تھے، ان کی پیدائش کے حال ہی وقت میں یہ وہاں پر نہیں تھے پہنچے، بلکہ یہ کچھ مہینے، کچھ دن یا 1.5 سال کے بعد یہ وہاں پر پہنچے تھے۔ تو اس کے بعد جب یہ وہاں سے نکل گئے تو ہیرودیس بادشاہ نے بچوں کو اس بات پر قتل کروایا کہ ان کے سفر کا تعین 2 سال کے اندر کا تھا۔ اس لیے وقت کے بادشاہ ہیرودیس نے ان کا اعلان کیا کہ بچوں کو جو ہے وہ مار دیا جائے جو 2 سال سے کم ہیں۔ تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں مزید مجوسیوں کے آنے کے بارے میں جو ہمیں آیات ملتی ہیں کہ مجوسی بادشاہ تھے، اور ان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں زبور 72
اور اس کی 10, 11 اور 15 آیت۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 49واں باب اور اس کی 7ویں آیت اور 60واں باب اور اس کی 3ری آیت۔ یہ بادشاہ تھے، وقت کے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ علم نجوم کے ماہر تھے، لیکن ان کا یسوع مسیح کے پاس آنا اور آ کر سجدہ کرنا اس بات کی گواہی تھا، اس بات کی شہادت تھا کہ حقیقی بادشاہ دنیا میں آ چکا ہے۔ تو انہوں نے جب تحائف پیش کیے تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے سونا پیش کیا، جو اس بات کی شہادت تھا، اس بات کا اعلان تھا کہ جب بھی کوئی بادشاہ پیدا ہوتا ہے تو اسے تحفے کے طور پر زیادہ تو جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ سونے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے سونا پیش کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ حقیقی بادشاہ اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے سونا تحفے کے طور پر دیا۔ اور دوسرا لبان، یعنی کہ مسیح سردار کاہن ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسیح کامل اور اچھا اور نیک اور سردار کاہن ہے۔ یسوع مسیح ایسا سردار کاہن ہے جو اپنے لوگوں کے لیے، اپنی بھیڑوں کے لیے فکر کرتا ہے۔ تیسرا مر، جو مسیح کی موت کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی کہ انہوں نے مبارک بادی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ مسیح مرے گا اور پوری دنیا کے لیے وہ منجی بنے گا اور پوری دنیا کے گناہوں کے لیے وہ مرے گا۔ اور بائبل مقدس نے ان 3 لوگوں کا نام تو نہیں ہمیں بتایا جنہوں نے تحائف پیش کیے تھے، مجوسی تو بہت سے تھے، لیکن جب ہم تاریخ اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 3 نام ملتے ہیں جنہوں نے تحائف پیش کیے تھے، جن میں سرفرست پہلا نام گاسپر، مرشور اور بیلتشازر۔ یہ 3 نام تھے، بیلتشازر، مرشور اور گاسپر۔ یہ 3 نام تھے جنہوں نے تحائف پیش کیا۔ گاسپر نے سونا پیش کیا، مرشور نے لبان پیش کیا اور بیلتشازر نے مر پیش کیا۔ اور ان کے بڑے قافلے تھے، کافی زیادہ بڑی تعداد میں تھے، جو دور کے ممالک سے، مشرق سے یہ زیارت کے لیے وہاں پر پہنچے۔ اور جب یہ یروشلم سے نکلے تو یہ بیت لحم، جو جس کا مطلب ہے روٹی، اور اس کا اگر ہم پرانا نام دیکھیں روٹی کا گھر، بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر، آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس کا پرانا نام دیکھیں تو پیدائش کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے افرات۔ تو بیت لحم کا جو پرانا نام ہے وہ ہے افرات۔ تو بیت لحم جو ہے اس میں خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، یہاں پر یہ پہنچے۔ یہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا کیپٹل سٹی یروشلم سے۔ تو یہ وہاں پر پہنچے، جا کر انہوں نے سجدہ کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ تمام دنیا سے جتنے بھی ان کی فالگیری تھی، مجوسی لوگ خوابوں کی تعبیر کرتے تھے یا علم نجوم رکھتے تھے یا جادوگر تھے یا پنڈت تھے، ان کا اس بات پر اعلان کرنا تھا کہ ہمارا علم جاتا رہا، ہماری تمام طرح کی فالگیری فلکیات کا علم جاتا رہا، کیونکہ حقیقی نجات دہندہ، حقیقی علم کا بانی، جو غیبین کا بھی علم رکھتا ہے، جو ظاہر کا بھی علم رکھتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اور شاعر کیا ہی خوب لکھتے ہیں یسوع مسیح کے لیے: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، بے نشاں تو ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی وہاں سے سفر کرتے ہیں یروشلم سے، تو 5 کلومیٹر کے دور چھوٹے سے شہر بیت لحم میں، جو پسماندہ اور کہہ سکتے کہ آپ غریبوں کا ایک گاؤں تھا، وہاں پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر جا کے دنیا کے منجی اور دنیا کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی زیارت کرتے ہیں، تحائف پیش کرتے ہیں۔ اور تاریخی روایت، یہودیوں کی روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مجوسی کافی بڑے قافلے میں تھے، ان کے پاس اونٹ تھے اور بھی کافی ان کے پاس سامان تھا جو انہوں نے رستے میں استعمال کیا، جو لے کر آئے تھے، اور بھی کافی چھوٹے موٹے تحائف تھے جو انہوں نے پیش کیے۔ لیکن بائبل مقدس نے ہمیں 3 چیزیں سرفہرست بتائی ہیں۔ تو یہ وہاں پر کچھ ٹائم ٹھہرے، وہاں سے کھانا کھایا، اور وہ کھانا کھانے کے بعد یہ وہاں سے نکلے تھے، کیونکہ یہودی روایات اور یہودی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کوئی دور سے سفر کر کے مسافر ان کے پاس پہنچتا، وہ سرفہرست سب سے پہلے ان کے لیے کھانا اور ان کے لیے ان کے پاؤں دھوتے اور ان کی اچھی جو ہے نا مہمان نوازی کرتے۔
تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے وہاں پر کھانا کھایا اور پھر وہاں سے یہ نکلے جلدی جلدی، کیونکہ خواب میں انہوں نے ہدایت پائی اور وہاں سے پھر نکل گئے تھے۔ تو اگر ہم دیگر الہامی کتب کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید و فرقان الحمید میں بھی ہمیں مجوسیوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا اور ان کے مرنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح مجوسیوں کے بارے میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 62، جس میں نرسانی یعنی کہ ستارہ پرست، اللہ تعالیٰ یہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ نرسانی، ستارہ پرست، فالگیر اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اگر ان کا ایمان آخرت پر ہے اور اگر وہ نیک کام کرتے ہیں تو پھر وہ ضرور جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اور سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 68 یعنی کہ 68، اس میں سابی مذہب کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جس کے بانی حضرت شیب ہیں، اور آپ اس چیز کو ضرور پڑھیے گا۔ تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو سابی مذہب کے لوگ ہیں وہ لوگ وہ تھے جو اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے اور کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے، ڈر کی وجہ سے یا اپنی مرضی کی وجہ سے۔ تو سابی مذہب جو ہے یہ یہودیوں کا قدیم مذہب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو سابی یعنی کہ وہ جو اپنے مذہب کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو بائبل مقدس میں بھی اس چیز کا لکھا ہوا ہے، جب شاہ فارس نے مجوسیوں پر حملہ کیا یا مجوسیوں کو اپنا متی کر لیا تو مجوسیوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر پارس کے مذہب کو قبول کر لیا۔ تو انہوں نے قدیم اپنی رسومات، جادوگری، فالگری کو چھوڑا نہیں تھا، اس لیے وہ پارس کے مذہب میں بھی انہیں لے کر آئے اور آ کر انہوں نے روشنی کی پوجا، آگ کی پوجا کے نظر میں انہیں پیش کیا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ الحج میں بھی مجوسیوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سبوں کو برکت دے۔ مجوسیوں کے بارے میں اتنی ہی معلومات ہمارے پاس سے پہنچی، اور مزید آنے والی ویڈیو کو بھی آپ ضرور واچ کیجیے گا۔ آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ، واچ کرنے کا بہت شکریہ۔ رضوان مسیح صاحب، سعود لیاقت صاحب، شادی جان صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے، ضرور سے شیئر کیجیے گا۔ ان تحائف سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں جو سونا، لبان اور مر خداوند یسوع مسیح کے نظر پیش کیا گیا ان کی زیارت کے طور پر، اور یہ اس بات کا ہمیں واضح طور پر اعلان ملتا ہے روایات کے طور پر کہ مجوسیوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اب ہمارا علم جو ہے وہ ناقص ہے، ہماری جتنی بھی فلکیات کی دانشمندی ہے وہ ناقص ہے، کیونکہ حقیقی نجات دہندہ پیدا ہو چکا ہے، اس لیے ان کا جادوگری، ان کا علم جاتا رہا۔ اور مجوسی حقیقی طور پر بادشاہت سے تعلق رکھتے تھے اور وہ جادوگر تھے۔ اس کے لیے آپ قاموس الکتاب اس کا پیج نمبر 771 دیکھ سکتے ہیں، اس میں واضح طور پر آپ کو ملے گا، اور اس کے بعد 943 پیج نمبر قاموس الکتاب کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک روایت آخر پر بیان کروں گا۔ حضرت انبیاء اکبر جناب دانیال صاحب، دانیال کو جب ان پر بادشاہ نے ان کا سردار مقرر کیا، مجوسیوں کا، فالگیروں کا، نجومیوں کا، پنڈتوں کا، تو خداوند یسوع مسیح کی آنے کی بابت ہر ایک نبی، چاہے وہ انبیاء اصغر سے تعلق ہے چاہے وہ انبیاء اکبر سے تعلق ہے، ہر ایک جانتا تھا حقیقی نجات دہندہ یہودیوں کے اندر پیدا ہونا باقی ہے، اور وہ ہر ایک اس چیز کا منتظر تھا کہ وہ ہمارے ایریا میں، ہمارے ٹائم آف پیریڈ میں پیدا ہو جائے۔ تو دانیال خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئیوں سے واقف تھا، دانیال علم نجوم سے واقف تھا، اور دانیال اس بات کو جانتا تھا کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوں گے تو ایک ستارہ جو ہے اس چیز کی نشانی دے گا جو یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ہوگا۔ تو اس نے اپنے شاگردوں سے، اپنے ہمواریوں سے، اپنے پیروکاروں سے، جن پر انہیں سردار مقرر کیا گیا تھا، روایت یہ بتاتی ہے کہ انہیں بتایا کہ ایک حقیقی نجات دہندہ یہودیوں میں، یروشلم میں، بیت لحم میں پیدا ہوگا، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے آسمان میں، فلکیات میں ایک نشان رونما ہوگا ستارے کی شکل میں۔ تو انہوں نے اس چیز کو لکھ لیا، پاس رکھ لیا، کیونکہ وہ بڑے دانشمند تھے، اور انہوں نے نسل در نسل اس چیز کو اپنے آگے آگے پہنچایا۔ اور جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اپنے وہ صحائف نکالے، وہ نبوتیں نکالی جو انبیاء اکبر جناب دانیال صاحب نے انہیں دی تھیں، لکھوائی تھیں یا بتائی تھی، انہوں نے لکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ پڑھی، اور جب انہوں نے وہ پڑھی تو پھر انہوں نے اپنا سفر شروع کر لیا کہ حقیقی نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ایک بڑی ہستی پیدا
ہونے کو ہے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، اور تاریخی اور تمام طرح کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاس ان کے بارے میں تعلیم اور علم تھا کہ وہ پیدا ہونے والی ہے شخصیت خداوند یسوع مسیح یہودیوں کے اندر ہوگی، اور ان کا سفر جو ہے وہ 1.5 سال یا 14 مہینے کے غالباً یہ بنتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت سے نوازے۔ میری درخواست ہے تمام معزز سامعین و سامعات سے جنہوں نے واچ کیا ہوا، جو بعد میں واچ کریں گے، آپ ضرور اپنے کمنٹ میں اظہار اپنے خیالات کا کیجیے گا اور اسے شیئر کیجیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلی آنے والی ویڈیو جناب بہت ہی ظالم بادشاہ ہیرودیس بادشاہ پر ہوگی کہ وہ کون تھا، کیسے اس نے بادشاہت کو لیا، اور کتنے لوگ، کتنے فرقے اسے قبول کرتے تھے اور کتنے فرقے اسے قبول نہیں کرتے تھے، وہ کیسا بادشاہ تھا، ہم اس پر بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ آپ سب کا، آپ نے جوائن کیا۔ آنے والی ویڈیو کا بھی انتظار کیجیے گا۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے۔ دعا کریں۔ مہربان خداوند خالق مالک ہمارے پاک پروردگار یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے، مہربان آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر آپ کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند آسمانی خدا، آج کے اس لمحہ اس وقت کے لیے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ مہربان خداوند آسمانی خدا، تو نے یہ وقت عطا کیا، جتنے بھی بھائیوں نے بہنوں نے جوائن کیا ہوا ہے سبھی کو برکت دیجیے گا، اور جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھیں باعث برکت ہوں، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔